कैसा लगा तुम्हें? क्या कहा उसने? कोई गिफ्ट दिया? क्या क्या बातें की उसने तुमसे? जाले ने उसके सामने बेड पर बैठकर एक ही सांस में सारे सवाल पूछ डाले। वो और शेरवान सुबह होते ही वापस घर आ गए थे और वो जब से आई थी जाले के सवालात से बचने की कोशिश कर रही थी, मगर जाले भी गुन कर पूरी थी। सारे काम निपटा कर अब उसे घेरे बैठी थी। जिन हालात में शादी हुई थी, तुम्हें क्या लगता है वो क्या कहता मुझसे और क्या गिफ्ट देता? जैमल ने मुंह बनाकर उल्टा उसी से सवाल पूछ डाला। मतलब वो सब तो दूर की बात, तुम लोगों के दरमियान कोई बात भी नहीं हुई? नहीं। जैमल ने नफी में सर हिलाया। फिर क्या किया सारी रात वहाँ? वो अभी भी हैरान से ज्यादा परेशान थी। मैं तो चेंज करके सो गई थी और शेरवान का मुझे पता नहीं क्या किया उसने। अच्छा, अब मेरी तशवीश बंद करो और एक कप चाय पिला दो, सच में सर में बहुत दर्द है। जैमल ने मजीद सवालों से बचने के लिए तिरछी लेट कर आंखें बंद कर ली। जाले ने बड़ी बीबियों की तरह चंद मिनट खामोशी से जानती नजरों से सर से पैर तक उसके सरापे पर तेज सी घूरी डाली और बदमजा सी उठकर कमरे से निकल गई। मुझसे तो कोई भी बात नहीं की, 2 दिन से यूं जैसे गूंगा हो, और अब देखो अपनी दादी और चाची के साथ बैठा कैसे दांत निकाल रहा है। जाले ठीक कह रही थी, ये पठान बहुत शातिर होते हैं, खासकर खूबसूरत पठान हो। उसने नाक चढ़ाकर अपना रुख ग्रिल की तरफ मोड़ लिया और इर्द गिर्द फैले सब्जे पर नजरें अटका कर कुदरत की बनाई इस खूबसूरत वादी को देखने लगी जिसे कभी देखने की हसरत थी। और अब वो पिछले 2 दिन से इस जगह पर मौजूद यहाँ की खूबसूरती से लुत्फानंदोज हो रही थी। वो लोग 2 दिन पहले ही लाहौर से सवात आए थे। 2 दिन से इन दोनों के दरमियान एक दूसरी बातों के अलावा कोई बात ना हुई थी। जायमल अंदर ही अंदर कड़ रही थी, मगर इतनी हिम्मत ना थी कि खुद से उसको मुखातिब कर पाती। अब भी चंद लंबे लंबे सांस लेकर उसने खुद को रिलैक्स किया और अंदर चली आई। रुकैया भी, मैं मूसा को लेकर नीचे झील की तरफ चली जाऊं? उसने शेरवान को मुकम्मल नजरअंदाज करके दादी से पूछा था। हाँ हाँ बच्चे, जरूर जाओ। रुकैया भी ने मुस्कुराकर उसे जाने की इजाजत दी, लेकिन मूसा तो कुरान पढ़ने गया है, तुम ऐसा करो शेरवान के साथ चली जाओ। क्यों? रुकैया भी चाची ने बताकर रुकैया भी की तरदीद चाही। हाँ जाओ शेरवान, बच्ची 2 दिन से आई है, तुम उसे वादी की सैर कराने ही नहीं लेकर गए। जाओ, उठो, शाबाश। शेरवान ना चाहते हुए भी सर हिलाता उठ गया, क्योंकि रुकैया भी की कोई भी बात रद्द करना उसकी आदत ना थी। जाओ बच्चे, ध्यान से संभल कर जाना, ऊंची नीची ढलवान है, कहीं फिसल न जाओ। जैमल ने इनकी फिक्र पर मुस्कुराकर सर हिलाया और खारजी दरवाजे की तरफ बढ़ गई, जहां से अभी शेरवान निकला था। ये सवात से मलहक एक छोटी सी वादी थी जो सतह जमीन से काफी ऊंचाई पर वाक़या थी। यहाँ अक्का दक्का लोग आबाद थे। ज्यादा आबादी ना होने की वजह सहूलतों का नाकदस्तन था। ना तो कोई स्कूल था, ना ही मस्जिद, और ना किसी किस्म की दुकान थी। पर वहाँ के मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत एक छोटी सी मस्जिद और घर की बैठक या बरामदों में चंद एक जरूरी चीजों की दुकानें बना रखी थी। वो इंतशाक से इर्द गिर्द देखती शेरवान के पीछे ही चल रही थी कि अचानक पत्थर से ठोकर लगने पर वो लड़खड़ा कर चिल्लाई थी। इसकी चीख पर शेरवान ने पलट कर देखा तो वो कुछ फासले पर ऊंधे मुंह गिरी पड़ी थी। उसके माथे पर सिलवटें उभरी, सर झटक कर वो तने तासरात लिए उसकी तरफ आया। मोहतरमा, ये आपके लाहौर की प्लेन सड़कें नहीं हैं जहां आप आंखें बंद करके भी चल सकती है। वो तंजिया कहकर घुटनों के बल उसके करीब बैठा। कहाँ चोट आई है? जैमल का दिल चाहा कि कहे दिल पर, मगर चुप रही। मैंने कुछ पूछा है आपसे? उसकी खामोशी पर वो चिढ़कर बोला। पता नहीं। उसके जवाब पर शेरवान ने उसके पाँव का मुआयना करती अपनी आंखों को ऊपर उठाया। जब पता नहीं तो बैठी क्यों है? अगर वाकई झील तक जाना है तो उठकर मेरे पीछे आ जाए। वो तलखी से कहकर आगे बढ़ गया। जैमल ने एक नजर उस पत्थर दिल शख्स को देखा जो बिना कसूर के ही उस पर गुस्सा हो रहा था और पाँव में उठती ठेसों को सहती उठी और वो काफी आगे जा चुका था। उसने चंद मिनट शेरवान की पुश्त को देखा और उसके पीछे जाने की बजाय लखड़ाती हुई वापस घर की जाने पलट गई।
وہ جب واپس آیا تو محتمہ تخت پر تکیوں کے سہارے شہزادی بنے نیم دراز تھی اور چچی اس کے قریب موڑے پر بیٹھی اس کے پاؤں کی مالش کر رہی تھی، جبکہ رقیہ بھی کچن سے ہلدی ملے دودھ کا گلاس لے کر برآمد ہوئی تھی۔ اس کے ماتھے پر ایک بار پھر اسے بے شمار سلوٹیں ابھری تھی۔ آگے شیروان بچے کہاں رہ گئے تھے؟ بچی کو ساتھ لے کر گئے تھے تو خیال بھی رکھتے اس کا۔ وہ گر کر پاؤں پر چوٹ لگوا بیٹھی، اور تمہارا کوئی اتا پتہ ہی نہیں۔ رقیہ بھی بولتی ہوئی زیمل کے پاس آئی اور دودھ کا گلاس اسے تھمایا۔ یہ پی لو بچے، سکون ملے گا۔ انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر گلاس اسے تھما دیا۔ شیروان نے زیمل کی اپنی طرف اٹھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک غسیلی گھوری سے نوازا اور بنا رقیہ بی کی بات کا جواب دیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ عجیب لڑکا ہے یہ بھی، رقیہ بی نے مسکرا کر زیمل کو دیکھا، جس نے شیروان کی گھوری پر نظریں سمیت سر بھی جھکا دیا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ کے والد صاحب کے گھر میں ہر کام کے لیے ملازم موجود تھے، لیکن ہم نہ تو ملازم افورڈ کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی پر بوجھ بننا چاہتے ہیں، اس لیے اپنے کام خود کرتے ہیں، خواہ مرد ہوں، بچے ہوں یا بوڑھے۔ پچھلے 3 دن میں کچھ نہ کچھ تو جان چکی ہوں گی آپ، اس لیے رقیہ بھی یا چچی سے اپنے کام کروانے کی بجائے خود کریں تو بہتر ہوگا۔ وہ شرٹ کے بٹن بند کرنے کے بعد شوز پہنتا مصروف انداز میں بولا تھا۔ زیمل جو بیڈ کی بیک سے ٹیک لگائے آدھی کھلی آنکھوں سے اسے تیار ہوتا دیکھ رہی تھی، اس کی بات سن کر سیدھی ہوئی۔ مجھے بھی اپنے کام خود کرنے کی عادت ہے اور نہ ہی میں کسی پر بوجھ بننا چاہتی ہوں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں بوجھ ہوں تو مجھے واپس بھجوا دیں۔ آنکھوں میں آئی نمی کو اندر دھکیلتی وہ ہمت کر کے بول ہی پڑی۔ اس کی بات پر شیروان نے جھکا سر اٹھا کر دیکھا، وہ بھی اسی ہی دیکھ رہی تھی۔ میں فارغ نہیں ہوں جو یہاں وہاں کا چکر کاٹتا پھروں، اگر آپ کا دل واپسی کو چاہ رہا ہے تو باخوشی جا سکتی ہے، لیکن اکیلی۔ وہ لٹھ مار جواب دے کر الماری کی طرف گیا، ہینگر سے ٹائی اتار کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر باندھنے لگا۔ اگر واپس ہی بھیجنا تھا تو لے کر کیوں آئے تھے؟ میں نہیں لے کر آیا تھا، آپ کے والد صاحب نے بھیجا تھا آپ کو میرے ساتھ۔ وہ دانت پر دانت جما کر کہتا گھڑی باندھنے لگا۔ ہاں تو آپ انکار کر دیتے نا۔ انکار؟ وہ تو تنزیہ ہنسا۔ آپ انکار کر سکتی تھی کیا؟ آنکھیں اچکا کر تنزیہ پوچھتا وہ اس کے سامنے بیڈ پر آ بیٹھا۔ اس کے بیٹھنے پر زیمل نے پاؤں سکیڑے اور سمٹ کر بیٹھ گئی۔ پچھلے 3 دن سے یہ ناشتہ کمرے میں آ رہا ہے، میرے منع کرنے کے باوجود چچی دیکھ جاتی ہیں، لیکن کل یہ ناشتہ باہر سب کے ساتھ کرنا ہے، ہمیں سمجھی؟ اس نے قریبی ٹیبل سے ناشتے کی ٹرے اٹھا کر اپنے اور زیمل کے درمیان میں رکھی۔ زیمل نے کچھ بھی کہے بغیر سر گھٹنوں پر دے اٹکا دیا۔ اس کی حرکت پر شیروان کو غصہ تو آیا، مگر دبا کر چائے کا کپ منہ کو لگا کر چند گھونٹ بھرے اور کھڑا ہوا۔ کم سے کم ناشتہ تو خود اپنے ہاتھ سے کر سکتی ہیں کہ نہیں؟ میں نہیں جانتا لاہور میں آپ کے چونچلے کون اٹھاتا ہوگا، لیکن یہاں میں ہرگز نہیں اٹھاؤں گا۔ ایک چٹتی نظر اس کے جھکے سر پر ڈال کر اور سیل فون اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد زیمل نے سر اٹھا کر ٹرے کو دیکھا جس میں سب کچھ جھونک کر توں پڑا تھا۔ وہ آج پھر صرف چائے کا ایک کپ پی کر جا چکا تھا۔ اس نے ایک افسردہ نظر بند دروازے پر ڈالی اور ٹرے پیچھے کھسکا کر لیٹ گئی۔ ایک آنسو چپکے سے بہہ کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ قصوروار نہ ہو کر بھی وہ خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ زالے بی بی احمر صاحب آئے ہیں۔ وہ ناول پڑھنے میں مگن تھی جب ملازمہ نے اطلاع دی۔ احمر؟ وہ کیوں آئے ہیں؟ پتہ نہیں بی بی جی، پہلے زیمل بی بی کا پوچھ رہے تھے، بتایا کہ وہ نہیں ہے ہاں تو کہتے ہیں آپ سے مل لیں گے، کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ اچھا، انہیں ڈائننگ روم کی بجائے باہر لان میں بٹھاؤ، میں آتی ہوں۔ یہ پتہ نہیں اب کیا لینے آیا ہے۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے چپل پہنی اور دوپٹہ درست کرتی لان کی طرف چل پڑی۔ جی فرمائیں، کیوں تشریف لائے ہیں؟ قریب پہنچتی سے اس نے طنزیہ انداز میں اس سے پوچھا جو پھول کی پنکھڑیوں کو بکھیرنے میں لگا تھا۔ کیسی ہو؟ کیوں آئے ہیں یہ بتائیں۔ اس کے لٹ مار انداز پر احمد نے ہاتھ میں پکڑا پھول میز پر رکھا۔ میں زیمل سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن پتہ چلا وہ نہیں ہے یہاں، تو سوچا تم سے بات کر لوں۔
मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ज़ाले, किस बात की माफ़ी? उस दिन जो कुछ भी हुआ इस सब में तो ज़ैमल और शेरवन भाई कसूरवार थे ना, फिर माफ़ी क्यों? ज़ाले ने इसकी बात काट कर ठंडे लहजे में पूछा। देखो ज़ाले, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। जो कुछ भी हुआ लम्हों में हुआ। मेरा ऐसा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। मैं तो बस ज़ैमल से मिलने उसको देखने आया था। पता नहीं कब और कैसे शैतान मुझ पर हावी हो गया और वो सब होता चला गया जो मैं भी नहीं चाहता था। मैं शर्मिंदा हूँ बहुत, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, उसने कहते हुए शर्म से सर भी झुका लिया। जो भी था, आप उस गंदे इरादे से आए थे या नहीं, लेकिन कम से कम आपके छोटे नफ्स का तो पता चल गया। हमें एक मर्द को इतना हल्का भी नहीं होना चाहिए कि जहाँ सजी सवरी लड़की देखी भाग गए और बाद में ये कहकर बड़ी अलज़मा हो गए कि शैतान हावी हो गया था। हाउ फनी ना। ज़ाले ने बाकायदा ताली बजाकर इसकी बात का मजाक उड़ाया। ज़ाले प्लीज़, तुम तो मेरी बात को समझो। मैं सच कह रहा हूँ, बाखुदा मैं उस दिन गलत नीयत से ज़ैमल के कमरे में नहीं गया था। मगर मेरी नीयत ही ख़राब होती तो मैं उससे शादी ही क्यों करता? क्योंकि आप सबको हमारे बाबा की जायदाद जो नज़र आती थी, जैसे हड़प करने का महज़ब तरीका यकीनन शादी ही था आप लोगों के नज़दीक, है ना? ऐसी बात नहीं है ज़ाले, तुम हमारी नीयतों पर शक कर रही हो। शक नहीं, यकीन है मुझे, और प्लीज़ इन नियतों को बीच में मत लाएं। वो तो देख ही चुके हम कि कितनी नेक नियतें हैं आप सबकी। उसकी बात पर अहमद ने सर झटका और पैंट की जेबों में हाथ डालकर सीधा हुआ। मैं ऐसा कुछ भी कहूँगा तो तुम्हें मेरी बातें झूठी ही लगेंगी। मैं ऑफिस गया था ताया जान से मिलने, लेकिन उन्होंने ये कहकर मिलने से इनकार कर दिया कि वो किसी अहमद को नहीं जानते हैं। देखो, मैं अपने किए पर सच में बहुत शर्मिंदा हूँ और माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ। तुम ज़ैमल का नंबर दे दो, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। लेकिन ज़ैमल आपसे बात नहीं करना चाहेगी, इसलिए आप प्लीज़ यहाँ से जाएं। बाबा को पता चला तो वो नाराज़ होंगे। लेकिन ज़ैमल, मैंने कहा ना, ज़ैमल आपसे बात नहीं करेगी और ना ही मैं मज़ीद कोई बात करना चाहती हूँ। आप प्लीज़ जाएं यहाँ से और बराए मेहरबानी दोबारा इधर का रुख मत करिएगा। हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं। अब वो उसकी बात काट कर बुलंद आवाज़ से चिल्लाई। ज़ाले का अंदाज बता रहा था कि अहमद की किसी बात पर भी उसे यकीन नहीं रहा अब, और शायद मज़ीद कुछ भी कहने का फ़ायदा भी नहीं रहा था। चंद मिनट खामोशी के बाद उसने अपना झुका सर उठाया। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी, जैसे अभी रो देगा। मैं जाने में अपना बहुत बड़ा नुकसान कर चुका हूँ, बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो चुका है मुझसे। तुम ज़ैमल से कहना, हो सके तो मुझे माफ़ कर दे मुझे। भारी आवाज़ में कहता थके कदमों और बोझा दिल के साथ वो गेट की जानिब चल पड़ा। किसी भी तरफ से माफ़ी नहीं मिली थी। हकूक़ अलबात तब तक माफ़ नहीं होंगे जब तक बंदा खुद माफ़ न कर दे। उसके इर्द गिर्द ये लफ्ज़ मंडला रहे थे, बगैर सबूत के किसी मुसलमान मर्द या औरत पर बदकारी या नाजायज़ तलक़ात की तोहमत लगाना हराम और गुनाह कबीरा है, और वो गुनहगार हो चुका था। माफ़ी तो नहीं मिलती, लेकिन सुकून मिलता या नहीं, इसके लखड़ाते कदम वहाँ सब वाज़े कर रहे थे। चंद मिनट के बहकावे में आकर उसने न सिर्फ अपनी ज़िंदगी ख़राब की, बल्कि दो बेगुनाहों पर तोहमत बांधकर गुनहगार भी ठहरा था। ऐसे नफ्स के पुजारी मर्दों के बारे में ही अल्लाह ताला का शाद है कि जिसने अपने नफ्स को पाक रखा वो कामयाब हो गया, और जिसने उसे खाक में मिला दिया वो खसारे में रहा, और यकीनन ये बहुत बड़ा खसारा था। दिन उसी बेजारियत भरी रूटीन में गुजर रहे थे। उसे यहाँ आए हुए एक माह हो चुका था, पर शेरवन का रवैया उसके साथ पहले दिन की तरह आज भी अजनबियों का सा था। इसके बरक्स उसके घर वाले, जिनमें रुकैया भी, चच्ची और चच्ची के दो बेटे शामिल थे, बहुत मोहब्बत और ख्याल रखने वाले साबित हुए थे। शेरवन के वालिदैन उसकी बचपन में ही हादसे का शिकार होकर दुनिया छोड़ चुके थे। शुरू में तो चच्ची और रुकैया भी ने उससे कोई काम ना करने दिया, मगर फारिग रहना इसकी आदत ना थी। चुनांचे घर में वो सबसे बड़ी थी और अम्मी की इंतकाल के बाद सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई थी, इसलिए यहाँ भी नामहसूस तरीके से
طریقے سے بہت سے کام اس نے اپنے سر لے لیے تھے جس پر رقیہ بھی خوشی سے پھولے نہ سماتی اور رب کی ذات کا شکر بجا لاتی جس نے بیٹھے بٹھائے اتنی اچھی لڑکی ان کے پوتے کی زندگی میں شامل کر دی تھی۔ دوسری طرف زیمل بھی شیروان کو اس کے رویے سمیت قبول کر چکی تھی۔ وہ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، اس کے لیے محافظ ثابت ہوا تھا جس نے اسے احمد جیسے درندے سے بچایا تھا، اور یہی نہیں بلکہ اس کے باپ کی بات کی لاج رکھ کر ان کی فیملی کی عزت کو بھی بچایا تھا۔ وہ چاہ کر بھی شیروان سے متعلق کچھ بھی غلط نہیں سوچ پاتی تھی، بلکہ بعض اوقات اسے لگتا کہ شاید اس کا رویہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ وہ باخوشی نہیں بلکہ مجبوراً اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، پھر کیوں کر کسی خوش فہمی کو دل میں جگہ دیتی۔ آج صبح سے ہی آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اس نے جلدی ضروری کام نپٹایا اور رقیہ بھی سے جھیل تک جانے کی اجازت لے کر گھر سے نکل آئی۔ وہ اختیار سے چلتی، موسم اور ماحول سے لطف اندوز ہوتی جھیل پر پہنچی تھی، جہاں کچھ فاصلے پر 5-6 لڑکوں کا گروپ تھا جو مختلف پوز بنا کر ایک دوسرے کی تصویریں کھینچ رہے تھے۔ اس نے پتھر پر بیٹھ کر پاؤں نیلے شفاف پانی میں ڈبوئے اور ان لڑکوں کی حرکتوں سے محفوظ ہونے لگی، جو کبھی کسی کی ٹانگ پکڑ کر، کبھی کسی کے سر پر ہاتھ سے سین بنا کر اور کبھی زبانیں نکال کر سیلفیاں لے رہے تھے۔ اس کے انہمک سے دیکھنے پر وہ لوگ بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کو اپنی طرف تکتے پا کر اس نے ان کی جانب پیٹ کی اور مسکراتی ہوئی جھک کر ہتھیلی میں پانی بھرنے لگی۔ وہ مزے سے یہ عمل دہرا رہی تھی جب آسمان پر موجود بادلوں نے کن بارش برسانا شروع کر دی۔ وہ دونوں بازوؤں کو پھیلا کر بارش کی ننھی بوندیں اپنے پلو میں سمیٹنے کی کوششیں کرنے لگی جب وہ لڑکے اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ ہیلو پنک بیوٹی، ہاؤ آر یو؟ ایک لڑکے نے ہاتھ ہلا کر اس کے گلابی کپڑوں پر چوٹ کی، جبکہ باقی سب اس کے بھیگے وجود کو دلچسپی سے دیکھتے ہنسنے لگے۔ شکلوں اور ڈریسنگ سے وہ سب امیر گھرانوں کے معلوم ہو رہے تھے۔ زیمل نے ایک نظر ان سب پر ڈالی اور مطمئن سی اٹھی۔ کدھر جا رہی ہو؟ اکیلی آئی ہو کیا؟ کہیں بوائے فرینڈ سے لڑائی تو نہیں ہو گئی؟ ان میں سے ایک نے کہتے ہوئے دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ شٹ اپ! اوئے ہوئے، بچی بولتی بھی ہے! اس چٹکلے پر سب منہ پھاڑے ہنسنے لگے۔ زیمل کچھ دیر پہلے جن کی حرکتوں کو دلچسپی سے دیکھ رہی تھی، اب وہی سب اس کے گرد گھیرا ڈالے سے دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ کن برستی بارش نے تیز بارش کی شکل اختیار کر لی تھی اور وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بھیگی کھڑی خود کو ان شاطر لڑکوں کے چنگل سے نکالنے کا سوچ رہی تھی۔ ہم یہاں سوات میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اگر تم چاہو تو ہمارے ساتھ چل سکتی ہو۔ یا پھر یہیں کہیں، بلیک ٹی شرٹ میں مبلس لڑکا آنکھ دباتے ہوئے واہیات طریقے سے بولا۔ ہاں بھائی، موسم بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے بھی۔ چلو پنک گرل، جلدی سے بتاؤ۔ دیکھو میں یہاں رہتی ہوں، ٹورسٹ نہیں ہوں، اور میرے ہسبینڈ میرے ساتھ ہیں۔ کچھ دیر میں وہ مجھے شیروان، زیمل نے بات ادھوری چھوڑی، ہاتھ ہلا کر بلند آواز سے چلائی۔ اس کے چلانے پر وہ سب پیچھے مڑے اور اسی کا فائدہ اٹھا کر وہ دائیں جانب کھڑے لڑکے کو دھکا دے کر بھاگی تھی۔ اوئے پکڑو اسے، چکمہ دے گئی! ایک کے چلا کر کہنے پر وہ سب زیمل کے پیچھے بھاگے تھے۔ ابے رک سالی، ہمیں بے وقوف بناتی ہے! ہاتھ لگ جا، ساری اتھری نکال باہر کریں گے! وہ بکتے جھکتے اس کے پیچھے ہی بھاگ رہے تھے۔ زیمل کی سانس پھول چکی تھی، مگر وہ ہمت کرتی بھاگتی جا رہی تھی کہ راستے میں پڑے پتھر سے ٹھوکر کھا کر نیچے گری، جس پر اس کے منہ سے چیخ بلند ہوئی تھی۔ وہ مسلسل چیختی ہوئی اٹھ کر بھاگنے لگی تھی کہ 2 لڑکے اس کے تک پہنچ گئے۔ چپ کر سالی، تیری تو! ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ کون ہو تم لوگ؟ کچھ فاصلے پر اونچائی سے آتی مردانہ آواز پر وہ چونک کر پیچھے پلٹے تھے۔ شیروان! زیمل کے چلانے پر وہاں کھڑے شیروان کا دماغ سنسنا اٹھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہاں زیمل ہوگی۔ وہ تو ہوٹل سے واپس گھر آ رہا تھا کہ اسے نسوان سی چیخ سنائی دی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرف آ گیا کہ شاید پھسلن کی وجہ سے وادی کی کوئی لڑکی گر گئی ہوگی، مگر یہاں تو وہ ایک ہی جست میں چھلانگ لگا کر ان تک آیا تھا۔ وہ دونوں جو شیروان نام پر الٹر ہو گئے تھے کہ لڑکی ٹھیک کہہ رہی تھی، یہی شوہر ہے اس کا۔ بھاگ حمزہ! بلیک ٹی شرٹ والے نے چیختے ہوئے شیروان کو پیچھے دھکیل کر گریبان چھڑوایا اور دونوں اندھا دھند بھاگ کھڑے ہوئے۔ شیروان نے کافی دور تک ان کا پیچھا کیا، مگر وہ بہت آگے نکل چکے تھے۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے پشتوں میں جتنی گالیاں آتی تھیں ان کو دی اور واپس زیمل کی طرف آیا اور قریب پڑا باریک ریشمی دوپٹہ اٹھا کر اس پر پھینکا، جو فیشن کے طور پر تو لیا جا سکتا تھا، مگر خود کو ڈھانپنے یا چھپانے کے لیے ہرگز نہیں۔
یہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے جہاں تم جب چیز چاہے منہ اٹھا کر اکیلی چل دو گی۔ یہاں ہر روز ہزاروں کی تعداد میں طرح طرح کے لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ کیا ضرورت تھی اتنے خراب موسم میں گھر سے نکلنے کی؟ شیروان اس کے بھیگے وجود پر قہر آلود نگاہ ڈال کر گھر آیا تھا۔ وہ غصے میں آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ زیمل کوئی بھی جواب دیے بغیر روتی رہی۔ مجھے نہ تو تمہارے آنسوؤں سے ہمدردی اور نہ ہی تم سے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں، اس نے غصے سے قریب درخت پر مکہ جڑا۔ اب گھر چلنا ہے یا یہاں رات گزارنی ہے تم نے؟ شیروان کی بات پر زیمل نے گھٹنوں سے سر اٹھایا۔ اس کا بھروسہ بھی نہیں تھا واقعی اسے وہاں چھوڑ کر چل دے۔ دونوں کی نظریں ملی تھی۔ شیروان نے خونخوار نظر اس پر ڈالی اور واپس اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ زیمل ہمت نہ ہوتے ہوئے بھی بمشکل خود کو گھسیٹتی اس کے پیچھے آئی تھی۔ شیروان چند قدم چل کر اس کی بھربراہٹ پر شیروان پلٹے بنا رک گیا۔ مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ گھر سے یہاں تک چل کر ہی پہنچی تھی یا پھر اڑان اشتری میں؟ وہ غصے سے کہتا مگر اس کے پیروں پر نظر پڑتے ہی چپ ہو گیا۔ اس کی جوتی ٹوٹ چکی تھی جبکہ پاؤں کے انگوٹھے کا ناخن اکھڑ گیا تھا جس سے خون نکل رہا تھا۔ بارش بھی رک چکی تھی مگر آسمان پر چھائے گہرے بادل کسی بھی وقت دوبارہ برسنے کو بےتاب تھے۔ غصے کو دباتا وہ اس تک آیا۔ بیٹھو یہاں۔ قریبی پتھر کی طرف اشارہ کیا جس پر زیمل لکھڑاتی فوراً وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ شیروان نے اس کے سامنے نیچے بیٹھ کر پاؤں گود میں رکھا اور اس کا معائنہ کرنے لگا۔ آدھا ناخن اکھڑ چکا تھا اور آدھا جڑا تھا۔ اس نے جیب سے رومال نکالا۔ زیمل خاموشی شیروان کے جھکے سر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی طرح وہ بھی بارش میں مکمل طور پر بھیگا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر شیروان کے سر پر گرا پتا اٹھانا چاہا۔ اسی وقت شیروان نے ایک جھٹکے سے اس کا ناخن کھینچ لیا۔ اس کی چیخ پر شیروان نے ناگواری سے اس کا سرخ چہرہ دیکھا اور رومال اس کے انگوٹھے پر باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ چلو اب۔ اس نے زیمل کی تکلیف کی پرواہ کیے بنا اس کا بازو تھاما اور گھر کی طرف چلنے لگا۔ وہ بھی درد کی اٹھتی ٹھیسوں کو سہتی اس پتھر دل شخص کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ زالے اور زری خان چچا کے ساتھ زیمل کو سرپرائز کرنے آئی تھی مگر اس کی بیماری کا سن کر الٹا خود ہی سرپرائز ہو چکی تھی۔ زیمل بارش میں بھیگنے کی وجہ سے پچھلے 3 دن سے بخار میں مبتلا تھی۔ کیا حالت ہو چکی ہے تمہاری زیمل؟ کیا یہ لوگ تمہارا خیال نہیں رکھتے؟ زالے نے اس کے کملائے زد چہرے کو دیکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ سب خیال رکھتے ہیں میرا، وہ مسکرا کر نقاہت سے بولی۔ لگ تو نہیں رہا مجھے اور تمہارے پٹھان صاحب۔ وہ ابھی بھی مشکوک تھی۔ کہا نا سب خیال رکھتے ہیں اور سب ہی شیروان بھی شامل ہے۔ یہ دیکھو دوائیوں کا ڈھیر۔ زیمل نے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ یہ شیروان ہی لے کر آیا تھا تاکہ میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں۔ ان سے کہنا تھا دوائیوں سے زیادہ اپنے پیار کا مرہم رکھیں گے تو نتائج زیادہ شدت سے نمودار ہوں گے۔ اس نے شرارت سے کہہ کر زیمل کے گرد باہیں پھیلائیں۔ اچھا بس بے شرم لڑکی۔ زیمل نے مسکرا کر اسے اپنے سامنے کیا۔ اچھا مجھے چھوڑو، اپنی سناؤ، میرے بعد کیا 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 تم لوگوں نے؟ زیمل کے پوچھنے پر زالے نے سر ہلا کر اس کے سامنے چوکڑی ماری اور زور و شور سے پچھلے 1 ماہ کی روادار لفظ بہ لفظ سنانے لگی۔ زالے نے رقیہ بی سے زیمل کو ساتھ لے جانے کی اجازت لے لی تھی۔ وہ اور زری آئیں تو گھومنے پھرنے کی غرض سے تھی مگر زیمل کی بیماری نے سارا پلان چوپٹ کر دیا تھا، لہذا اب انہوں نے 3 دن بعد سفیر چچا کے ساتھ ہی واپسی کا پروگرام بنایا تھا۔ زیمل اپنی پیکنگ کر رہی تھی جب شیروان کمرے میں داخل ہوا۔ سرسری سی نظر اس پر ڈال کر وہ چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ پیکنگ کر کے تیار ہو جائیں۔ زالے اور زری سے بھی کہہ دیں میں گاڑی لے کر آیا ہوں، کچھ دیر میں سوات کے لیے نکلیں گے۔ زیمل نے تابداری سے سر ہلا کر جی کہا اور اپنی پیکنگ مکمل کر کے ان دونوں کو تیار ہونے کا کہنے کے لیے کمرے سے نکل گئی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئی تو شیروان تکیوں کے سہارے بیڈ پر ترچھا نیم دراز تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گئی۔ واپس نکلی تو شیروان ابھی بھی اسی پوزیشن سے لیٹا تھا۔ آپ بھی چینج کر لیں، وہ آہستگی سے اسے کہہ کر آئینے کے سامنے بال بنانے لگی۔ شیروان نے اٹھتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈالی جو فیروزی کلر کے ہلکے ایمبرائڈری سوٹ میں سرخ چہرہ لیے بال بنا رہی تھی۔ اس کے سرخ چہرے اور تھکے تھکے تاثرات سے وہ فکر مند ہوتا اس کے قریب چلا آیا۔
طبیعت کیسی ہے؟ اب میڈیسن لی آپ نے؟ پوچھتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ زیمل کے ماتھے اور گال پر رکھ کر بخار کی نوعیت بھی چیک کی۔ میں ٹھیک ہوں، میڈیسن بھی لے لی ہے، آپ چینج کر لیں، اندھیرا پھیل رہا ہے۔ زیمل اس کی نظروں سے گھبرا کر جلدی سے پیچھے ہٹتی بولی تھی۔ اس کی گھبراہٹ کو نظر انداز کرتا وہ سر ہلا کر چینج کرنے چلا گیا۔ شیروان نے رقیہ بی کے حکم کے مطابق ان تینوں کو ان کی پسند کے کپڑے اور دیگر چیزیں دلوائی تھی اور اب وہ چاروں ریسٹورینٹ میں ڈنر کے لیے آئے تھے۔ کھانے کے دوران زالے مسلسل شیروان کا وہاں کے بارے میں پوچھ کر سر کھاتی رہی، جس پر وہ بڑے تحمل سے کبھی سر ہلا کر تو کبھی مختصر لفظ میں جواب دیتا رہا تھا۔ زیمل نے اپنی پلیٹ ختم کرتے ہی سب کو جلدی کھانا ختم کرنے کا کہا اور خود باہر نکل آئی، جہاں ٹھنڈی ہوا جسم سمیت روح تک کو سرشار کر رہی تھی۔ وہ آنکھیں میچے اس ٹھنڈ کو اپنے اندر اتار رہی تھی جب شیروان اس کے پاس چلا آیا۔ یہاں قریب ہی ٹورسٹ کے لیے ایک نیا پارک بنا ہے، اگر آپ کہتی ہیں تو کچھ دیر کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں۔ نہیں سوری، مجھے بہت تھکن فیل ہو رہی ہے، اس لیے اب صرف گھر جا کر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی مدھم سی آواز میں کی گئی معذرت پر وہ ثابت میں سر ہلا کر ان کو اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر ایگزٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اتنے دن گزر چکے تھے اسے لاہور آئے، مگر ایک بار بھی اس پتھر دل شخص نے پلٹ کر خبر نہیں لی تھی۔ تو کیا وہ وقتی پریشانی تھی جو اسے میری بیمار پڑنے پر ہوئی تھی؟ کیا واقعی وہ اب تک مجھ سے صرف برداشت کر رہا تھا؟ ایک ماہ کا خاموش ساتھ بھی اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں بنا پایا۔ پسندیدگی نہ صحیح، مگر اسے میرا عادی تو ہو جانا چاہیے تھا اب تک۔ وہ لاؤنج میں موجود صوفے پر آنکھیں بند کیے اپنی سوچوں کے بھنور میں ڈوبی بیٹھی تھی جب زالے اس کے پاس چلی آئی۔ زائمل کیا ہوا، اس طرح سے کیوں بیٹھی ہو؟ اس کی آواز پر وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ کچھ نہیں، ایسے ہی۔ تم کب آئی یونیورسٹی سے؟ ابھی آئی ہوں، تمہیں یوں بیٹھے دیکھا تو یہاں آ گئی۔ کیا ہوا، شیروان بھائی کی یاد ستا رہی ہے جو اس طرح سے منہ لٹکا کر بیٹھی ہو؟ وہ بجھا سا مسکرائی۔ نہیں، بس دل اداس ہو رہا ہے۔ رقیہ بی کی یاد آ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے زالے، وہ مجھے بالکل امی کی طرح ہی ٹریٹ کرتی ہیں۔ زائمل ان کے ساتھ گزرا وقت یاد کر کے مسکرائی۔ تو پھر کب جا رہی ہو واپس اپنی رقیہ بی اور ان کے پوتے کے پاس؟ زالے نے شرارت سے کہا۔ تم اتنی جلدی مجھ سے بیزار ہو گئی ہو کیا؟ نہیں بہن، پر تمہارے چہرے کی یہ اداسی دیکھ کر تمہارے دل کا حال ضرور جان چکی ہوں کہ کیا واقعی تمہیں اپنے پٹھان سے محبت ہو گئی ہے جو چند دن بھی ان کے بغیر گزار نہیں پا رہی۔ اس نے آنکھیں مٹکا کر زیمل کے چٹکی لے ڈالی۔ زیمل اس کی شرارت پر مسکرا کر کھڑی ہوئی۔ تمہاری باتیں بھی تمہاری طرح ہی فضول ہوتی ہیں۔ اوہ، تو کیا محبت ہو جانا فضول کام ہے؟ اس کی آنکھیں مٹکا کر پوچھنے پر زیمل نے اسے سیڑھیوں کی طرف دھکا دیا۔ میں کچن میں جا رہی ہوں، تم چینج کر کے آ جاؤ، بدتمیز لڑکی۔ بدتمیز کے خطاب پر زالے نے مصنوعی غصے سے آنکھیں نکالی تھی جنہیں اپنی چڑاتی مسکراہٹ سے وہ مزید غصہ دلاتی کچن میں غائب ہو گئی۔ زائمل کو لاہور گئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ جب وہ تھی تو شیروان اس سے کترایا رہتا تھا اور اب نہیں تھی تو مسلسل اس کی کمی کو فیل کر رہا تھا۔ کمرے میں اسے دیکھنے کی عادت سی ہو گئی تھی اور اب اس کے بغیر کمرہ خالی اسے منہ چڑھاتا تھا۔ وہ کمرے کی کھڑکی میں کھڑا مسلسل اسے سوچتا جا رہا تھا۔ جب تھک گیا تو پلٹ کر بیڈ پر آ بیٹھا۔ جب وہاں بھی چین نہ آیا تو اٹھ کر باہر نکل گیا۔ رقیہ بھی اپنے تخت پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ شیروان کو دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ ان کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ وہ بھی مسکرا کر ان کے قریب ہی آ بیٹھا۔ چند منٹ بعد انہوں نے تسبیح ختم کر کے اس پر پھونک ماری۔ گھر بہت سونا ہو گیا ہے زیمل کے بغیر۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے دل کی بات کر ڈالی اور وہ بولے بغیر ہلکا سا مسکرا دیا۔ فون کیا اسے؟ نہیں۔ کیوں؟ بچے اتنے دن ہو گئے زیمل کو گئے اور تم نے فون پر بات نہیں کی اس سے؟ رقیہ بھی حیران ہوئی۔ کر لوں گا فون بھی، وہ اپنے گھر گئی ہے، سب میں خوش اور مطمئن ہوگی۔ وہ وہاں جتنی بھی مطمئن ہو، مگر تم اس کے شوہر ہو، اس کی خیر خیریت دریافت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور تم کب سے اپنی ذمہ داریوں سے لاپرواہ ہونے لگے؟ رقیہ بھی کام میں بزی تھا اس لیے وقت نہیں نکال پایا۔ کر لوں گا آج۔ وہ ان کے ہاتھوں پر بوسہ لے کر بولا۔ میں تو کہتی ہوں لے آؤ اسے واپس، میرا بھی دل اداس ہو گیا ہے۔ گھر میں تھی تو سارا دن باتوں میں لگائے رکھتی تھی، وقت گزارنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ بہت اچھی اور نیک بچی ہے، ناز نخرہ نام کو نہیں۔ میں تو رب کا ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے اتنی اچھی لڑکی تمہاری قسمت میں لکھی۔ رقیہ بھی پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی بولی تھی۔ شیروان نے دل ہی دل میں ان کی باتوں پر بھرپور
اتفاق کیا اور زائمل کو واپس لانے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگا۔ وہ پریشان سی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ رات بابا نے بلوا کر اس سے پوچھا تھا کہ وہ کب واپس جا رہی ہے اور ڈرائیور کے ساتھ جائے گی یا شیروان لینے آئے گا۔ ان کو تو کہہ آئی تھی کہ شیروان لینے آئے گا، مگر اب سوچ سوچ کے پریشان تھی جس شخص نے اتنے دن میں ایک بار اسے کال تک نہیں کی تھی وہ کیوں اسے لینے آئے گا، مگر بلکہ وہ تو خوش ہوگا کہ اس کی جان زبردستی کے بوجھ سے چھوٹ گئی۔ کیا میں اتنی گئی گزری ہوں کہ میرا شوہر ہو کر بھی وہ مجھ سے گریز برت رہا ہے؟ انہی سوچوں نے اس کی آنکھوں کو نیم کر کے گال بھگو دیے تھے۔ دروازہ ناک ہونے پر اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اجازت ملنے پر ملازمہ نے اندر آ کر اسے شیروان کے آنے کی خبر دی تھی، جس پر وہ خواب کسی کیفیت میں اپنی جگہ پر ساکھ تھی۔ اس کا کہا سچ ہو گیا تھا، شیروان اسے لینے آ گیا تھا۔ کیا اتنی جلدی بھی دل کی باتیں پوری ہوتی ہیں؟ وہ سوچتی جلدی سے آئینے کے سامنے آئی اور اپنا جائزہ لیا، بالوں کو ٹھیک کر کے دوپٹہ سیٹ کیا اور پیروں میں چپل آشتی ڈرائنگ روم کی طرف بھاگی۔ شیروان وہاں بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے آنے پر احتراماً اٹھ کر کھڑا ہوا۔ زائمل نے سلام کے بعد اسے بیٹھنے کو کہا اور خود بھی سامنے موجود صوفے پر بیٹھ گئی۔ ذرا توفیق کے بعد شیروان نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ رو رہی تھیں؟ اس نے زائمل کی روئی روئی آنکھوں کو دیکھ کر پوچھا۔ نہیں تو وہ گھر میں سب کیسے تھے؟ آپ نے آنے کا بتایا نہیں۔ وہ شیروان کی بدلی بدلی نظروں سے کنفیوز ہو کر بولی تھی۔ گھر میں سب آپ کے بغیر اداس ہیں، شیروان نے بتاتے ہوئے پشت صوفے کی بیک سے اٹکائی اور زائمل کے گھبرائے وجود کو نظروں کے حرس میں لیا تھا۔ نظروں کی تپش سے گھبرا کر وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں چائے لاتی ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں سفید چچا کے پاس پی چکا ہوں۔ آپ بیٹھے، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس کے بھاگنے کا ارادہ جان کر شیروان مسکراہٹ دباتا اس کے پاس آیا اور ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ ہی صوفے پر بٹھا لیا۔ زائمل کی تو جان گویا حلق میں اٹک گئی تھی۔ کہاں تو خبر نہیں لی تھی جناب نے، اور کہاں اب اتنی مہربانیاں، نرم گرم پیار بھرا لہجہ۔ وہاں سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں زائمل، آپ کے بغیر خالی کمرہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ اس نے زائمل کے ہاتھ کو سہلاتے ہوئے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی۔ زائمل کو اپنے دل کی دھک دھک اپنے کانوں میں گونجتی سنائی دے رہی تھی۔ اس کا یہی پیٹھا سا روپ تو وہ دیکھنا چاہتی تھی۔ اب وہ اسی روپ میں سامنے بیٹھا تھا تو اس نے اپنی نظریں سمیت سر بھی یوں جھکا رکھا تھا جیسے رکوع میں ہو۔ شیروان اس کی کنفیوژن پر محفوظ ہوتا مزید قریب ہوا تھا۔ آپ مجھ سے گھبرا رہی ہیں زائمل؟ نہیں تو۔ اس نے اٹک کر فوراً نفی میں سر ہلایا۔ اپنی پیکنگ کر لیں، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ غش کھا کر شیروان پر ہی گرتی، اس نے زائمل کی حالت سمجھ کر درمیان میں فاصلہ کیا تھا۔ اس کی بات پر زائمل نے ثابت میں سر ہلایا اور اپنا ہاتھ شیروان کی مضبوط گرفت سے نکال کر بھاگنے کے انداز میں وہاں سے نکل گئی تھی۔ اس کی شرم آمیز گھبراہٹ پر شیروان کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ اپنے کمرے کے باہر بنے چھوٹے سے برآمدے میں کھڑی دور تک سبزے سے ڈھکے پہاڑوں کو دیکھ کر محظوظ ہو رہی تھی۔ وہ اکثر شام کو سورج غروب ہونے کے مناظر کو وہیں کھڑے ہو کر انجوائے کرتی تھی۔ قدرت کے ان خوبصورت نظاروں کو اتنے قریب سے دیکھ کر اسے خود پر سرشاری سی طاری ہوتی محسوس ہوتی تھی۔ سورج آہستگی سے پہاڑوں کے پیچھے ڈوبتا جا رہا تھا اور وہ دم سادے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، وہ پلٹی اور پیچھے کھڑے شخص کو دیکھ کر مسکرا دی۔ جواباً وہ بھی مسکراتا ہوا مزید قریب آیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ وہ سر جھٹک کر مسکرائی۔ بس ایسے ہی دیوانے مسکراتے ہیں۔ شیروان نے اپنی مسکراہٹ دبا کر اس کی مسکراہٹ پر چور کی۔ آپ بھی تو مسکرا رہے ہیں۔ وہ واپس پلٹی، حیرت سے بولی۔ ہاں، میں تو دیوانہ ہو گیا ہوں نا، اس لیے۔ اس نے شرارت سے کہہ کر زائمل کی لٹ کان کے پیچھے آرسی۔ اچھا، میں ذرا رقیہ بی کو دیکھ لوں؟ رقیہ بی اور چچی پڑوس میں گئی ہیں، اس لیے آپ کو ان کی بجائے اس کی طرف توجہ ہونا چاہیے جو آپ کی توجہ کا طلبگار ہے۔ شیروان نے سینے پر ہاتھ باندھے اور زائمل کی اٹھتی گرتی پلکوں سے محفوظ ہو کر بولا۔ جواب میں وہ سر کو جھکا گئی۔ کیا ابھی تک خفا ہیں مجھ سے؟ اس نے تھوڑی پکڑ کر اونچی کی اور نظریں اس کی بلش کرتے گالوں پر اٹکا دی۔ زائمل نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر یہ گریز کیوں؟ جب سے واپس آئی ہیں یوں ہی کتراتی پھر رہی ہیں، میں کیا سمجھوں؟ وہ آنکھیں چکا کر بولا۔ زائمل خاموشی سے سر جھکائے دوپٹہ انگلی پر لپیٹتی رہی۔ میں آپ کو اسی وعدے پر لے کر آیا تھا کہ آپ
اب آپ کو خود سے کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ ہمارے رشتے کی ابتدا جیسی بھی ہوئی مگر اب ہمارے درمیان کوئی تکلف نہیں رہنا چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے رک کر تعجب نظروں سے اسے دیکھا جو ابھی بھی چپ کھڑی تھی۔ میں کیا کہوں؟ وہ اس کی بولتی نظروں سے خائف ہوتی ہچکچا کر بولی تھی۔ شیروان نے اس کی ہچکچاہٹ پر مسکراتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ جو بھی دل میں ہو میرے دل میں، جی آپ کے دل میں۔ اس نے زیمل کی کمر کے گرد بازو پھیلا کر اسے قریب کیا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں جو آپ۔ شیروان کی پرتش نگاہیں اس کے چہرے پر تھیں۔ اس نے اپنے گال دھڑکتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ شیروان نے اس کے سرخ گالوں کو چھوتے ہوئے سرگوشی کی۔ شیروان پلیز۔ وہ شرما کر اسی کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ شیروان نے ہنستے ہوئے جھک کر اس کے بالوں پر بوسہ دیا۔ آپ پہلے دن سے ہی میرے لیے بوجھ نہیں تھیں۔ جن حالات میں ہماری شادی ہوئی اسے لے کر میں بہت اپسیٹ تھا۔ میری وجہ سے آپ کے اور میرے کردار پر جو کیچڑ چھالا گیا اس سب پر گلٹی فیل کرتے چڑچڑا ہو گیا تھا اور ناحق آپ کو کئی بار اپنے طنز کا نشانہ بنایا۔ آپ بنا جواب دیے چپ چاپ سب سنتی رہیں۔ آپ کی غیر موجودگی نے مجھے احساس دلایا کہ آپ کی خاموش ذات نے مجھے آپ کا عادی بنا دیا ہے مگر میں غلط سمجھا تھا۔ آپ کی خاموش ذات نے تو مجھے آپ کا اسیر بنا دیا تھا۔ مجھے آپ سے انس نہیں محبت ہو گئی ہے زیمل۔ وہ ٹھہرے ہوئے گمبھیر لہجے میں ساری گلتیاں سلجھاتا زیمل کو بہت پیارا لگ رہا تھا۔ کیا آپ محبت کے ان راستوں پر میری ہم قدم بنیں گی؟ شیروان نے محبت بھری پر امید نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ کیا بتاتی، وہ تو پہلے ہی محبت کے ان راستوں پر ہم قدم رہ چکی تھی۔ اس نے مسکرا کر ثابت میں سر ہلایا اور شیروان کی پھیلی ہتھیلی پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ شیروان نے اپنے لب اس کے ہاتھوں پر رکھے اور محبت سے اسے قیمتی متاع کی طرح خود میں سمیٹ لیا۔ ڈوبتے افق پر ڈوبتے سورج نے محبت کے ان انوکھے ملن کو دیکھا اور شرما کر خود کو پہاڑوں کی اوڑ میں چھپا لیا۔